बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी वॉइस। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज के नॉवेल साया की 6th एपिसोड की तरफ, जिसके राइटर M.A. राहत हैं। खैर मोहम्मद भी मज़ेदार आदमी था, अपनी बच्चियों पर नहायत मेहरबान। रशीदा तंद मिजाज थी और खैर मोहम्मद इसकी तंद मिजाजी को हंसकर टालता रहता था। बेटियां जब कभी माँ की शिकायत बाप से करती तो वो कहता कि पागलों, मैंने इसे दिया ही क्या है, सारी ज़िंदगी गुर्बत में मेरी खिदमत करते हुए गुजारी है। अम्मा अब्बा ने जो असूल बना दिए थे, आज तक इन्हीं असूलों पर अमल होता रहा है। तुम खुद देख लो, मेरी नान बाई की दुकान है, पर घर में आटा पीस कर ही रोटी पकाई जाती है, सिर्फ इसलिए कि अब्बा ने कहा था कि अपना घर और दुकान बिल्कुल अलग अलग रखो। इस बेचारी ने कभी माँ बाप की कही हुई बातों में टांग नहीं अड़ाई। अब ये अल्लाह की मर्जी है कि इसने हमें इतना ही दिया है कि बस जी रहे हैं। वो तुम लोगों के लिए भी परेशान रहती है, भाई तो कोई और है नहीं तुम्हारा। बेटियां समझदार थीं, असल बात को जानती थीं, चनाचा हंस कर खामोश हो जातीं। अलबत्ता रशीदा की बातों पर कभी कभी वो तैश में आ जातीं और उल्टे सीधे जवाब दे डालतीं। बहरहाल जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन बच्ची का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया था। चंद ही रोज़ में वो सारी बहनों की आंखों का तारा बन गई थी, लेकिन रशीदा ने अभी तक इसे कबूल नहीं किया था। वो दिन रात बकती झकती रहती थी कि पहले क्या कम थी कि एक और जिम्मेदारी डाल दी। इस वक्त भी वो यही बातें कर रही थी। अब इसके लिए अलग से दूध आने लगा है, और ज़रा देखो अब हम कहाँ से इसके कपड़े बनाएंगे, कहाँ से इसकी हारी बीमारी पूरी करेंगे। छोटे बच्चे को पालना कोई आसान काम तो नहीं होता, इसके लिए लाखों जतन करना पड़ते हैं। मैंने कहा कि जाकर मस्जिद में ऐलान कराओ किसकी बच्ची है, कौन है। आ गए हाथ हिलाते हुए कि किसी ने अपनी बच्ची तस्लीम ही नहीं किया। ये भी एक दिलचस्प बात थी। बीवी के कहने पर खैर मोहम्मद बच्ची को लेकर जुम्मे के दिन लेकिन आधे रास्ते से ही वापस आ गया था। इसके दिल में यही ख्याल आया था कि पता नहीं वहाँ जाकर क्या हो, बच्ची रुस्वा ना हो जाए। घर आकर बीवी से कह दिया था कि किसी ने इसे कबूल ही नहीं किया। इस वक्त रशीदा बैठी हुई यही बातें कर रही थी। हमीदा बच्ची को नहला रही थी। उन्होंने इसका नाम सोनी रखा था। बच्ची को नहलाने के बाद वो उठी तो इसकी निगाह दरवाजे पर उठी। दरवाजे पर 2 संदूक रखे देखकर वो हैरत ज़दा रह गई। इसने कहा, अम्मा ये कौन रख गया, क्या है इनमें। रशीदा ने निगाह उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो इसे भी वो 2 संदूक नजर आए। वो हैरान सी इनकी तरफ बढ़ गई। खूबसूरत 24 संदूक थे जिनमें कुंडियाँ लगी हुई थीं और इन कुंडियों में ताले नहीं थे। इसने एक संदूक खोल कर देखा तो इसकी आंखें चकाचौंध होकर रह गईं। संदूक में जर्ग बर्ग कपड़े भरे हुए थे, एक छोटी बच्ची के कपड़े, जूते और बच्ची के इस्तेमाल का सारा सामान। इसने संदूक खोलकर देखा और इसे भी देखकर दंग रह गई। इसमें खिलौने, दूध के डब्बे और ऐसी दूसरी अशिया भरी हुई थीं। वो वहीं से चीखी, अरे ये कौन लाया है, अरे बाप रे बाप, ये तो हजारों का सामान है। अरे इधर आओ लड़कियों, जल्दी आओ, देखो तो सही जरा। ओ कनीज, तू दरवाज़ा बंद कर, लोगों ने देख लिया तो यही समझेंगे हम लोग कहीं से डाका डाल कर लाए हैं। देखो तो सही तुम लोग, आखिर ये सामान कहाँ से आया। लड़कियां संदूकों के गिर्द जमा हो गईं। एक एक चीज को उठाकर इसे देखा जाने लगा। कनीज ने कहा, अम्मा सारी की सारी फराकें और कपड़े सोनी के नाप के हैं, और ये चीजें तो देखो, ये दूध के डब्बे और ये खिलौने। अम्मा जरूर कोई गड़बड़ है, अब्बा तो ला नहीं सकते ये सब चीजें। हाँ अब्बा लाएंगे, तुम्हारे लिए 2 जोड़ी कपड़े तो बनते नहीं साल भर। अगर कोई ये इस बच्ची के लिए लाया है तो कौन हो सकता है भैया। इन चीज़ों को देखकर तो मुझे लगता है जैसे ये कोई जिनों की शहजादी है। चलो कनीज सामान तो उठाओ, नूरी ने कहा। रशीदा ने मना नहीं किया था। दोनों वजनी संदूक लड़कियां पकड़कर अंदर ले गईं और फिर सारा दिन इसी अधेड़बन में लग गया। शाम को जब खैर मोहम्मद वापस आया तो इसका चेहरा अजीब सा हो रहा था। मैं जा रहा हूँ, रशीदा दुकान के लिए सामान लेकर आना है, आज तो हद ही हो गई। क्यों, खैरियत, क्या हुआ। ये देख, ये क्या है, खैर मोहम्मद ने कहा और थैला खोलकर सामने रख दिया। इस थैले में वो दिन भर की कमाई लेकर आया था और आमतौर से ये कमाई इस थैले के पैंदे में जमा होती थी। थोड़ी सी रेज़गारी, थोड़े से नोट, लेकिन आज ये थैला लबालब भरा हुआ था। हैं, इतने सारे पैसे। अरे मौला कसम, आज तो ऐसा गाहक टूटा है हमारे भटियार खाने पर कि तुम सोच ही नहीं सकती। रोटियां लगा लगा कर थक गया, सालन भी बस यूं समझ लो पक ही गया। क्या तुम यकीन करोगी कि सारे का सारा आटा ख़त्म हो गया। कल के लिए बाकायदा सामान लाना है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह करीम हमारे दिन फेर दे। यहाँ भी आज एक अजीब बात हुई है। क्या, खैर मोहम्मद ने पूछा। दरवाजे के पास कोई 2 संदूक रख गया।
اس میں اس بچی کے کپڑے، کھلونے اور دودھ کے ڈبے اور نہ جانے کیا کیا الا بلا بھری ہوئی ہے۔ کون رکھ گیا؟ تم لوگوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا؟ کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی؟ یہ تو عجیب بات ہے، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ خیر محمد پرخیال لہجے میں بولا۔ میں بتاؤں؟ رشیدہ نے کہا اور خیر محمد چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ رشیدہ بولی، ضرور وہ کوئی بلا ہے، کوئی خطرناک بلا، اور تم دیکھ لینا ایک دن ہمیں کوئی بڑا نقصان پہنچ جائے گا۔ ایک بات میں بھی بتاؤں، اس گھر میں تجھ سے بڑی بلا اور کوئی نہیں آ سکتی۔ بلا وجہ معصوم بچی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اب تو تیرا وہ رونا پٹنا بھی ختم ہو جانا چاہیے کہ اسے کہاں سے کھلاؤ گے پلاؤ گے، بولا نے خود اس کا بندوبست کر دیا۔ فالتو باتیں مت کر، میں کہتا ہوں کہ آج میرے بھٹیار خانے میں بکری بھی اسی کی برکت سے ہوئی ہے۔ ہاں، وہ لڑکی نہیں، جادو کی چھڑی ہے، مگر دیکھ لینا خیر محمد، ایک دن یہ جادو کی چھڑی ہم سب پر ایسی الٹی گھومے گی کہ تارے نظر آ جائیں گے۔ تم جانو تمہارا کام۔ رشیدہ، میرا دماغ خراب مت کرو، مجھے بستی جا کر مال خریدنا ہے اور اسے رات تک لے کر آنا ہے تاکہ صبح کے گاہک نہ ٹوٹیں۔ میں چلتا ہوں۔ خیر محمد تیاری کر کے چل پڑا۔ رشیدہ دیر تک کھڑی سوچتی رہی تھی۔ خیر محمد کا بھٹیار خانہ واقعی خوب چل پڑا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا۔ رات دن گاہک بھرے رہتے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں خیر محمد نے 2 مددگار بھی رکھ لیے۔ منافع بھی خوب ہو رہا تھا اور اب امید تھی کہ کچھ رقم اور جمع ہو جائے تو وہ گھر بھی بنوا لے، بیٹیوں کی شادی بیاہ کا بندوبست بھی ہو جائے۔ لیکن رشیدہ کا مزاج نہیں بدلا تھا۔ میرا دل کہتا ہے خیر محمد کہ کچھ ضرور ہوگا۔ اللہ سے ڈر رشیدہ، اس کی ناشکری نہ کر، جس نے دیا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ اب تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ سونی کے قدموں کی برکت ہے۔ رشیدہ منہ بنا کر خاموش ہو جاتی۔ پھر ایک دن ایک دلچسپ واقعہ ہوا۔ رشیدہ کسی کام سے کمرے میں گئی، وہاں بستر پر بچی سو رہی تھی۔ رشیدہ کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تو اچانک بچی نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں کے کھلنے کا انداز بڑا عجیب تھا، جیسے کوئی چابی کی گڑیا اچانک آنکھیں کھول دے۔ رشیدہ کی نگاہ یوں ہی اس کے چہرے پر جم گئی۔ اچانک رشیدہ نے اس کی آنکھوں کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا۔ یہ آنکھیں بالکل سنہری ہو گئی تھیں، پتلیاں غائب ہو گئی تھیں اور آنکھوں کے ڈھیلے سونے کے رنگ میں چمکنے لگے تھے۔ رشیدہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کی نگاہیں کچھ اس طرح بچی کی نگاہوں میں الجھ کر رہ گئی تھیں کہ وہ کوشش کے باوجود اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ہٹا نہ سکی۔ بچی کی آنکھوں کے سنہرے ڈھیلے پھر رنگ بدلنے لگے اور ان میں سے مختلف رنگ گزر رہے تھے۔ رشیدہ کا پورا بدن تھرتھرانے لگا تھا۔ اچانک ہی بچی کے ہونٹوں سے آواز نکلی، ہیلو آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ آنٹی، میرے قریب آ جائیں۔ اور رشیدہ کو یوں لگا جیسے کوئی اسے پیچھے سے دھکیل رہا ہو۔ بچی نے ہونٹوں سے سیٹی بجائی تھی اور پھر اس کی آواز ابھری، آپ بلا وجہ مجھ سے ڈرتی ہیں آنٹی، میں نے تو آپ کا کچھ بگاڑا بھی نہیں۔ دفتن ہی رشیدہ کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ الٹے قدموں باہر بھاگی۔ دروازے سے ٹکرائی تو سر میں چوٹ لگی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ باہر گری تھی۔ سامنے ہی نعیمہ اور فرزانہ کھڑی تھیں۔ وہ جلدی سے ماں کی جانب دوڑ پڑیں۔ ارے اماں، اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا؟ کیا کوٹری میں کوئی سانپ نکل آیا؟ ارے اٹھاؤ۔ نعیمہ اور فرزانہ نے جلدی سے رشیدہ کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ رشیدہ کا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سانپ ہے؟ واقعی سانپ ہے کیا؟ چند ہی لمحوں میں تمام لڑکیاں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ رشیدہ ہانپتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، بول رہی ہے، اللہ قسم بول رہی ہے، اللہ قسم اس کی آنکھیں، ہے میرے مولا، ہے میرے مولا۔ رشیدہ پر غشی سی طاری ہونے لگی۔ وہ آنکھیں بند کرنے لگی۔ لڑکیاں اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جگانے لگیں۔ پھر کسی نے اسے پانی پلایا اور پلنگ پر لٹا دیا۔ رشیدہ کا بدن پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ لڑکیاں اسے پنکھا جھلنے لگیں۔ بمشکل تمام رشیدہ کی کیفیت کسی حد تک بحال ہو سکی تھی۔ اماں، ہوا کیا؟ مروا دے گا تیرا باوا، ستیا ناس جائے اس مسٹنڈے کا۔ ارے میری زندگی برباد کرنے کے علاوہ اس نے اور کیا ہی کیا ہے ابھی تک؟ ارے دیکھو، گھر میں بھوتنی پکڑ لایا۔ وہ بچی نہیں ہے، میں تم سے کہے دیتی ہوں، وہ بچی نہیں ہے لڑکیوں۔ کسی وقت ایسا عذاب پڑے گا تم پر کہ دیکھتی رہ جاؤ گی، سر سے کھیلو گی، حشر بگڑ جائے گا۔ ارے خیر محمد، اللہ تیری خیر کرے۔ ارے چاہتا کیا ہے تو؟ ہائے دیکھو ذرا اندر جا کر کیا تماشے کر رہی ہے وہ۔ ارے اس کی عمر دیکھو اور اس کا بولنا دیکھو، مجھے دیکھ کر سیٹی بجا رہی تھی، رشیدہ نے کہا اور لڑکیاں بے اختیار ہنس پڑیں۔ ہنسو ہنسو، رونے کی تیاریاں کر لو بٹیا، رونے کی تیاریاں کر لو۔ ارے نوری، اللہ تجھے سمجھے، تم لوگوں نے مجھے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا، کوئی عزت کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میری اس گھر میں۔ اماں، تمہیں وہ باتیں کرتی بھی نظر آ رہی ہے، مسکراتی بھی نظر آ رہی ہے، آنکھ بھی مار رہی ہے تمہیں، ہمیں آج تک ایسا کچھ نہیں کیا اس نے۔ اماں خدا سے ڈرو، ننھی سی معصوم سی پیاری سی بچی ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کہاں پھینکو گی اسے؟
یہ بتا دو کیوں اس سے دشمنی باندھ رکھی ہے تم نے؟ چلی جاؤ میرے پاس سے، چلی جاؤ مرداروں، سب کی سب غدار ہو، جاؤ چلی جاؤ، میں کہتی ہوں چلی جاؤ ورنہ میں اپنا سر پھوڑ لوں گی۔ رشیدہ نے کہا، سنو تو صحیح، سنو تو صحیح اماں، میں کہتی ہوں میں اپنا سر پھوڑ لوں گی پٹی سے۔ رشیدہ نے چارپائی کی پٹی پر سر مارنے کی کوشش کی، لڑکیوں نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ لیے تھے۔ چلے جاتے ہیں اماں، چلے جاتے ہیں، خواہ مخواہ تم تو بات کا بتنگڑ بنا لیتی ہو۔ ہاں ہاں سب کچھ تو میں ہی کر لیتی ہوں، ارے تم جاتی ہو کہ نہیں؟ رشیدہ نے پھر سر اٹھایا اور لڑکیاں ایک ایک کر کے باہر نکل گئی تھیں۔ بہرحال یہ کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، البتہ باتیں وہ بھی کیا کرتی تھیں۔ کچھ بھی ہے ایک بات میں بتا دوں، وہ ہمارے لیے بری نہیں ثابت ہوگی، بلا وجہ اماں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ لیکن بیچاری رشیدہ پیچھے کیا پڑتی، پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ اول تو وہ بچتی تھی کہ بچی کے سامنے اکیلی نہ جائے، ایک عجیب سا خوف، ایک عجیب سا ڈر اس کے دل میں طاری رہتا تھا۔ لیکن اگر کبھی اتفاق سے تنہائی میں بچی سے نظر آ بھی جاتی تو وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ لیتی تھی، مگر ایسا لگتا تھا جیسے وقت بھی اس کے ساتھ مذاق کرنے پر ہی تلا ہوا ہو۔ اس رات بھی حالات پرسکون تھے، موسم بہت خوشگوار تھا، باہر پورا چاند کھلا ہوا تھا۔ برآمدے میں رشیدہ سو رہی تھی، تھوڑے فاصلے پر ایک چارپائی پر خیر محمد بھی گھوڑے بیچ کر سویا ہوا تھا۔ باہر صحن میں چاندنی بکھری ہوئی تھی، نہ جانے کیسی آہٹ تھی وہ جس سے رشیدہ کی آنکھ کھل گئی۔ آہٹ ایسی تھی کہ اسے جاگنا پڑا تھا، گھر کی ذمہ داری تھی، بچیاں اندر کمرے میں سوئی ہوئی تھیں۔ ہمیشہ ہی اس بات کا خیال رہتا تھا کہ جوان بچیاں گھر میں ہیں، اور پھر ان دنوں تو سبھی کی زبان پر ایک بات تھی کہ خیر محمد کے بھٹیار خانے کو 4 چاند لگ گئے ہیں، روپیہ بٹورے نہیں بٹورا جا رہا، ہر وقت گاہک بھرے رہتے ہیں، کام کرنے والے نوکروں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، چنانچہ ایسے حالات میں چوروں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ رشیدہ پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گئی، اس نے صحن میں دیکھا، دروازے کی زنجیر لگی ہوئی تھی، مگر صحن کے مشرقی گوشے میں نیمبو کے جھنڈ کے پاس اسے ایک سایہ نظر آ رہا تھا، اور یہ سایہ 100% انسانی تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت ناک بات جو اس نے دیکھی وہ یہ کہ نیمبو ہی کے جھنڈ کے پاس سونی پاؤں پسارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا انداز کسی بڑی بچی کا سا تھا، وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، ایک معصوم ہنسی کی آواز ابھر رہی تھی، اور اس کی آنکھیں اس طرح گردش کر رہی تھیں جیسے کوئی اس کے سامنے ہو۔ رشیدہ نے دونوں ہاتھوں سے کلیجہ پکڑ لیا، یہ منظر چاندنی میں اس قدر نمایاں تھا کہ یقین نہ آئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ننھی سی بچی اکیلے نیمبو کے پیڑ تک پہنچی کیسے، پھر اس کے بیٹھنے کا انداز اور اس کے بعد اس کی ہنسی کی آوازیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس سے کھیل رہا ہو۔ ایک اور خیال اس کے دل میں گزرا کہ ہو سکتا ہے لڑکیوں میں سے کوئی اسے چاندنی میں کھلانے نکل آیا ہو اور سایہ اسی کے جسم کا ہو، مگر اتنی ہمت نہیں پڑی کہ آگے بڑھ کر وہ وہاں جاتی اور دیکھتی، لیکن اس واقعے کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے خیر محمد کی طرف دیکھا اور ناک سکوڑ کر دانت پیسنے لگی، حلق سے ہلکی ہلکی گھراہٹیں نکلیں۔ سوتا رہ خیر محمد، سوتا رہ، تو دیکھ لینا ایک دن کچھ ہو جائے گا، میں کہتی ہوں ضرور کچھ ہو جائے گا۔ اس کی بڑبڑاہٹ اچھی خاصی تیز تھی، وہ خیر محمد کو آواز دینا چاہتی تھی مگر حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایک مدم مدم سی گھٹی گھٹی آواز اس کے منہ سے نکلی تو اچانک ہی بچی کی نگاہیں اس طرف گھوم گئیں۔ رشیدہ کو یوں لگا جیسے روشنی کی 2 تیز لکیریں بچی کی آنکھوں سے نکلی ہوں اور اس تک پہنچ گئی ہوں۔ پھر دفتن ہی اس نے بچی کو اٹھتے ہوئے دیکھا، وہ اپنے ننھے ننھے پیروں سے چلتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ رشیدہ کے حلق سے ایک بے اختیار چیخ نکلی اور وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑی۔ خیر محمد ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا تھا، اندر سے لڑکیاں بھی آ گئی تھیں، کنیز وغیرہ باہر نکل آئیں۔ ارے ارے کیا ہوا کیا ہوا؟ مگر رشیدہ کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے، منہ عجیب سے انداز میں پھیل گیا تھا۔ ان لوگوں نے اسے اٹھا کر پلنگ پر ڈالا اور سب کے سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کیا ہوا اماں، کیا ہوا رشیدہ؟ خیر محمد اور لڑکیاں اس سے پوچھنے لگیں، لیکن رشیدہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، ہونٹ بھینچے ہوئے تھے، اس پر عجیب سا دورہ پڑ گیا تھا۔ پانی پلاؤ پانی، بمشکل اس کے منہ میں پانی ڈالا گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی کیفیت بحال ہوتی چلی گئی۔ خدا 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 تمہیں سمجھے، خدا تمہیں سمجھے، مروا دو مجھے، ارے میں کہتی ہوں سب نے سازش کر لی ہے، ایکا کر لیا ہے، ارے اسے دیکھو، وہ کہاں ہے، بھاگ گئی نا گھر سے، دیکھو اسے۔ کس سے اماں؟ کچھ منہ سے تو بولو، کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ ہاں میں نے خواب ہی دیکھا ہے، انہی خوابوں میں مر جاؤں گی ایک دن۔ ارے خیر محمد تجھے خدا کا واسطہ میری مان لے، میری جان نہ لے۔ کیا ہوا رشیدہ، کچھ بولو تو صحیح۔ وہ باہر نیمبو کے پیڑ کے پاس، میں دیکھتا ہوں۔
خیر محمد اپنی جگہ سے اٹھ کر نیمبو کے پاس پہنچ گیا۔ چاروں طرف گھومنے کے بعد اس نے وہیں سے کہا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تھی، ارے وہ تھی، تم لوگوں میں سے مجھے کوئی بتاؤ، کیا کوئی اس کے پاس وہاں موجود تھا؟ اسے روشنی میں لے کر گیا تھا؟ کسے اماں، کسے؟ نوری نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے ہی، تیری اماں کو، ارے جسے تم لوگوں نے اپنی اماں بنا رکھا ہے، اسے۔ میں سونی کی بات کر رہی ہوں، پیڑ کے پاس بیٹھی ہوئی کھیل رہی تھی کسی کے ساتھ، مجھے گھور کر دیکھا اور پھر اٹھ کر اندر بھاگ گئی۔ بھاگ گئی؟ حمیدہ بے اختیار ہنس پڑی۔ ہنس لے، مرے گی کتے کی موت۔ ارے حمیدہ تجھے ہیضہ ہو، مذاق اڑا رہی ہے میرا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے، اپنے پیروں سے چل کر گئی تھی۔ ارے زمین پر پیروں کا نشان تلاش کرو تم لوگ، چھوٹے چھوٹے پیروں کے نشان مل جائیں گے تمہیں کچی زمین پر۔ ارے میری بات پر یقین کر لو، خدا کا واسطہ۔ لڑکیاں ماں کے کہنے پر نشان تلاش کرنے لگیں، مگر وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ نوری اندر گئی اور چند لمحات کے بعد باہر آ کر بولی، وہ آرام سے سو رہی ہے، گہری اور پرسکون نیند۔ ٹھیک ہے تو ایسا کرو تم لوگ، مجھے پاگل خانے میں داخل کرا دو۔ تمہیں خدا کا واسطہ خیر محمد ایسا کرو، اگر مجھ سے جی اکتا گیا ہے تو مجھے کہیں بھجوا دو، میرے میکے بھجوا دو۔ لڑکیوں کو رکھو اپنے پاس، اسے بھی رکھو، اور جب اس گھر کا تیا پانچا ہو جائے تو مجھے بھی بلا لینا۔ ارے اب میں یہاں نہیں رہوں گی، نہیں، بس میں نے کہہ دیا تم سے۔ خیر محمد پریشانی سے سر کھجا رہا تھا، پھر اس نے کہا، اچھا اب سونے دے، صبح کو دکان جانا ہے، مجھے تو پورے کام کرنے ہوتے ہیں، تجھے تو فرصت ہی فرصت ہے، جو مرضی آئے ڈرامہ کر، تیری مرضی، تو جانے اور تیرا کام۔ ہاں آخری وقت ہے، برداشت کر لو مجھے خیر محمد، میرے لیے تم زہر کی پڑیا لے آئے ہو، خدا تمہارا بھلا کرے، اور کیا کہوں۔ ارے اسی طرح مارنا تھا مجھے، میں سمجھتی ہوں، سب کچھ جانتی ہوں۔ خیر محمد غصیلے انداز میں کھڑا ہو گیا، تو مجھے سونے دے گی یا نہیں؟ جا رہا ہوں، جا کر دکان پر سوؤں گا، لعنت ہے تجھ پر اور ان حرکتوں پر۔ خیر محمد واقعی اپنا بستر سمیٹ کر چل پڑا تھا۔ لڑکیوں نے اسے روکنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر وہ سخت بپھر گیا تھا۔ ناک میں دم کر دیا اس عورت نے میرا، بچی کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ دیکھ لو تم، سوچ لو، جیسا تم کہو گے ویسا کر لوں گا بابا، میری زندگی ختم مت کرو، یہ ساری حرکتیں سمجھتا ہوں میں اچھی طرح۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ لڑکیاں سب ماں سے ناراض ہو گئی تھیں۔ اماں ٹھیک تو کہتے ہیں ابا، تم نے واقعی جس دن سے سونی ہمارے گھر میں آئی ہے ایک واویلا مچا رکھا ہے، اچھی خاصی بچی ہے۔ تمہاری مرضی ہے اماں، گھر تمہارا ہے، جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ ارے بابا اور کیا کہوں میں تم سے، اور کیا کہوں، رشیدہ نے کہا اور چادر سر پر لے کر لیٹ گئی۔ لڑکیاں تھوڑی ہی دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہیں، پھر اندر جانے لگیں تو رشیدہ جلدی سے اٹھ گئی۔ مم میں کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں؟ ارے خیر محمد کہاں سوئے گا؟ اب میں کیا کروں؟ تم لوگ یقین کر لو، جھوٹ نہیں بول رہی میں، کوئی ہے، کوئی سایہ ہے۔ ارے میں تو یہی کہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے، یہ بھوتنی ہے، 100% بھوتنی۔ ٹھیک ہے اماں، اگر بھوتنی ہے تو کسی دن تمہارا گلا دبا دے گی۔ ابھی تک اس نے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا، تم اس کی جان کے پیچھے لگی ہوئی ہو، تمہارا ہی کریا کرم کر دے گی وہ۔ یہی تو چاہتی ہو تم، یہی تو چاہتی ہو، ٹھیک ہے، باپ بیٹیاں مل کر میرے خلاف جو سازش چاہے کر لو۔ رشیدہ نے یہ کہہ کر پھر چادر اوڑھ لی تھی۔ راج گندل بھیروں جگا رہا تھا، کالے علم کا ایک خطرناک بیر جسے ڈوبتے چاند کی رات جگایا جاتا ہے۔ یہ عمل کسی خاص کام کے لیے کیا جاتا ہے اور اسے کرنا آسان نہیں ہوتا۔ چاند ڈوبتا ہے تو رات کے گھور اندھیرے جاگ اٹھتے ہیں اور ہنگامہ مچاتی ہوئی ناپاک روحیں جشن منانے نکل پڑتی ہیں، سنگین حادثے ہوتے ہیں اور شیطان کو خوب رنگ رلیاں منانے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر جب چاند طلوع ہوتا ہے تو یہ روحیں اندھی ہو جاتی ہیں اور ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اماوس کی اس رات میں راج گندل اپنے مٹھ سے کافی فاصلے پر ایک ویران جگہ بیٹھا منتر پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک مردہ عورت سجی سجائی پڑی تھی، اس کے بدن پر پھولوں کے گہنے تھے، چہرے پر سندور اور چندن کے نقش بنے ہوئے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے خاص ساتھی کندن لال نے اس مردہ عورت کو راج گندل کے سامنے لا کر رکھا تھا۔ یہ اپنی بستی کی نہیں ہے مہاراج، ہم ایک دوسری بستی سے اسے لائے ہیں، 10 گھنٹے پہلے مری ہے، اس کے ہاں سنتان ہوئی تھی جس سے یہ مر گئی۔ اس کے سسرال والے اس کی ارتھی بنا کر شمشان لائے تو ہم تیار تھے، اسے لکڑیوں پر لٹایا گیا تو آپ کا بیر اس کے نیچے لیٹ گیا اور پھر اس نے اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ ایسے بھاگے اسے لانے والے کہ میل بھر پلٹ کر نہ دیکھا، بس ہمارا کام بن گیا۔ اب مہاراج پوری بستی میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے کہ گنگول رام کی بہو ارتھی سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ بستی کے لوگ لٹ سے بستی کی سرحد پر پہرا دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اب تم جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔
سب چلے گئے تھے اور اب راج گندل بھیانک ویرانے میں زور زور سے منتر پڑھ رہا تھا۔ اس کی بھیانک آواز فضا میں گونج رہی تھی اور ماحول پر ایک لرزہ خیز کیفیت طاری تھی۔ ایسے منظر کو بڑے سے بڑا دل جگر والا اگر دیکھ لیتا تو اس کے دل کی حرکت بند ہو سکتی تھی۔ راج گندل نے اپنا منتر ختم کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر عورت کے چہرے پر پھونک ماری، پھر دوبارہ اپنی جگہ آ بیٹھا اور زور زور سے وہی منتر پڑھنے لگا۔ 7 بار اس نے اسی طرح منتر پڑھا اور عورت کے چہرے پر پھونکیں ماری۔ 7ویں بار وہ اس کے پیروں کے پاس پالتھی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں عورت کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ دفتن ہی فضا میں ایک گڑگڑاہٹ سی ہوئی اور پھر ایک بھیانک آواز ابھری جیسے کوئی بھیڑیا غراتا ہے۔ ساتھ ہی عورت نے آنکھیں کھول دی تھیں، پھر وہ زمین پر ہاتھ ٹکائے بغیر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کے منہ سے غرائی ہوئی مردانہ آواز ابھری، میں جاگ گیا ہوں، میں جاگ گیا ہوں، بول کیا چاہتا ہے؟ مہاکالی کے بھیروں، مجھے تجھ سے صرف ایک سوال کرنا ہے، سوال کر۔ عورت کے حلق سے پھر وہی بھیانک آواز نکلی، بھیروں، مجھے ایک بچی کی تلاش ہے، ایک مسلمان بچی کی جو قبر کی گہرائیوں میں اپنی ماتا کی شریر سے جنم لے کر دوبارہ سنسار میں آ گئی۔ میں اس کی تلاش میں ہوں، مجھے بتا وہ بچی کہاں ہے؟ عورت کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور جو ایک جاندار انسان کی آنکھیں ہی معلوم ہوتی تھیں وہ رنگ بدلنے لگیں، اس کی پتلیاں غائب ہو گئیں اور آنکھوں کے ڈیلے سفید ہو گئے، پھر وہ بار بار رنگ بدلتے رہے، اودہ، نارنجی، سنہری اور پھر سفید۔ اس کے بعد ان میں پتلیاں واپس آ گئیں۔ پرلی بستی سے آگے ایک بستی چکورا ہے، چکورا میں ایک مسلمان بھٹیارا ہے، اس مسلمان بھٹیارے کے گھر میں وہ پل رہی ہے، وہاں اس بھٹیارے کی 6 بیٹیاں ہیں، انہی کے بیچ میں یہ بچی موجود ہے۔ بھیرو مہاراج، میں اس بچی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے۔ ابھی راج گندل نے اتنا ہی کہا تھا کہ عورت کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ راج گندل چیخا، بھیرو مہاراج، مہاکالی کے داس، بھیرو مہاراج۔ عقب سے ایک منمناتی ہوئی آواز سنائی دی، بھیرو صرف ایک سوال کا جواب دیتا ہے، دوسرا سوال اس سے پوچھنا بیکار ہے کیونکہ اس کے جواب دینے کے بعد واپسی ہو جاتی ہے۔ عورت واپس لیٹ گئی تھی اور پھر اس کے بدن سے ہلکا ہلکا دھواں خارج ہونے لگا تھا۔ اب اس کا بدن کسی انسان کا بدن نہیں رہا تھا بلکہ اس میں ایک ناپاک روح حلول کر گئی تھی اور بدن اس کی تپش برداشت نہیں کر پایا تھا، چنانچہ وہ جل کر خاک ستر ہو گیا۔ راج گندل اسے دیکھتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے عورت کے جسم کی جگہ پر راکھ پڑی ہوئی تھی۔ راج گندل تھوڑی دیر تک نڈھال سا بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ اپنے مٹھ میں داخل ہو گیا تھا، اس کے ہونٹوں سے بڑبڑاہٹ نکل رہی تھی۔ سب پاس پڑوس کے لوگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ رشیدہ جس بری طرح باہر آ کر گری تھی اس پر سب کو حیرت ہوئی اور آوازیں ابھرنے لگیں، کیا ہوا، کیا ہوا؟ ارے دیکھو تو صحیح کیا ہو گیا رشیدہ بہن کو، خیر محمد کی بیوی کو کیا ہو گیا؟ عورتیں بھی باہر نکل آئیں اور رشیدہ کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا گیا۔ کیا ہوا رشیدہ بہن، کیا ہوا؟ رشیدہ کے ہوش و حواس گم تھے، منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ لوگوں نے اسے اٹھا کر بٹھایا، کسی نے کہا پانی لاؤ، خیر محمد گھر پر نہیں ہے کیا؟ ارے دیکھو تو صحیح آخر ہوا کیا، گھر میں کوئی چور تو نہیں گھس آئے؟ پڑوس کی عورت نے پانی پلایا۔ رشیدہ کی بیٹیاں بھی یہ ہنگامہ سن کر شادی والے گھر سے باہر نکل آئی تھیں اور ماں کی اس کیفیت پر پریشان ہو گئی تھیں۔ کیا ہوا اماں، کیا ہو گیا؟ چلو گھر چلو۔ خدا غارت کرے تمہیں، خدا کرے خیر محمد تو تندور میں گر کر کوئلہ ہو جائے، ارے بیڑا غرق ہو تمہارا، ارے تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، دشمن لے آئے میرے گھر میں، بھوتنی پال لی ہے، سب میری جان کے در پہ ہیں، ارے میرا خون ہی مجھ سے باغی ہو گیا ہے تو اب کس پر بھروسہ کروں؟ اماں کیوں گلی میں شور مچا رہی ہو، گھر چلو، نوری نے کہا۔ رشیدہ نے جھلا کر اس کے بال پکڑ لیے، شور مچا رہی ہوں گلی میں؟ ارے تھانے جاؤں گی، رپٹ لکھواؤں گی، تم سب کے نام درج کرواؤں گی، میری موت کا سامان کیا ہے تم لوگوں نے، ارے بھیا گھر والا ہی خلاف ہو گیا تو اب کس کا آسرا کروں، مگر ہوا کیا ہے کچھ تو بتاؤ صحیح۔ اماں تم نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا، کنیز نے غصیلے لہجے میں کہا۔ گردن دبا دے بیٹی، میری گردن دبا دے، ارے میری جائی مجھی کو لجائے، بیٹا گردن دبا دو، مار دو سب مل کر مجھے، ابا نے یہی انتظام تو کیا ہے، خدا کے لیے گھر چلو اماں، کیوں گلی میں تماشا لگائے ہوئے ہو، کیا عزت رہ گئی ہے ہماری تمہاری؟ اس گھر میں چلوں؟ ذرا اندر جا کر تو دیکھو کیا ہو رہا ہے ادھر، ارے دیکھ تو لو جا کر پھوٹی آنکھوں سے، تمہیں تو کچھ نظر آتا ہی نہیں، چلو اندر چلو، ذرا دیکھو تو صحیح، تم تو آؤ، میں نہیں جانے کی دروازے کے اندر، بلاؤ خیر محمد کو، مجھے میرے میکے بھجوا دے۔ رشیدہ نے خوب واویلا مچایا۔ بہرحال لڑکیاں اسے کسی نہ کسی طرح سے اندر لے گئیں۔ انہوں نے رشیدہ کو سونی کے بارے میں زبان نہیں کھولنے دی تھی۔ پاس پڑوس کے لوگ پوچھتے ہی رہ گئے۔ ان کے زیادہ پوچھنے پر نوری نے کہا کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔
اماں کو ابا سے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے اور پھر وہ سب رشیدہ کو گھسیٹتی ہوئی اندر لے گئی تھیں۔ ارے مان لو میری بات، تمہیں خدا کا واسطہ میں ہی ماری جاؤں گی، کاش جو کچھ میں نے دیکھا ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی۔ ارے وہ سیٹیاں مارتی ہے، مسکراتی ہے مجھے دیکھ کر، آنکھ مارتی ہے، بلکہ جوان چھوکروں کی طرح، اتنی سی عمر کی بچی، اور پھر کوئی ہوتا ہے اس کے ساتھ، میں کہتی ہوں ضرور ہوتا ہے کوئی۔ بمشکل تمام لڑکیوں نے اسے لا کر دالان کے تخت پر بٹھایا اور رشیدہ ایک ایک کو صورتحال بتانے لگی۔ بہرحال رات جاگتے گزری تھی، لیکن صبح کو رشیدہ کو خوب تیز بخار چڑھایا تھا۔ خیر محمد پورا دن نہیں آیا تھا، رات کا کھانا پکوا رہا تھا، لڑکیاں بھی بری طرح افسردہ ہو گئی تھیں، شادی کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا۔ رات کو 12 بجے خیر محمد واپس آیا تو رشیدہ بخار میں بھون رہی تھی۔ ارے تم لوگوں نے مجھے دکان پر خبر کیوں نہ کرائی؟ ابا کل سے طبیعت خراب ہے اماں کی، اب بتاؤ کیا کریں؟ ڈاکٹر کو دکھا دیں گے کل، ڈاکٹر کا کام نہیں ہے خیر محمد، تمہارا دل بھر گیا ہے مجھ سے، اچھی طرح جانتی ہوں، تم سب عاجز آ گئے ہو مجھ سے۔ دیکھو اب میں تمہیں مجبور نہیں کرنے کی، مجھے میرے ابا کے گھر بھجوا دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، تمہیں اللہ کا واسطہ، یتیم پسر ہوں، بھائی سنبھال لیں گے مجھے، تم میری پرواہ مت کرو۔ اب اچھے دن آئے ہیں تمہارے، کہیں نکاح کر لینا خیر محمد، بچیوں کو بھی ٹھکانے لگانے کی کوشش کرنا، مجھے تو تم خدا حافظ ہی کہہ دو۔ بات تو بتا دے کم از کم، تو نے تو مجھے بہت عاجز کیا ہوا ہے۔ بات بتا دوں خیر محمد؟ یقین کہاں کرو گے تم، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے میرے میکے بھجوا دو، بھجوا دوں گا، وہ بھی کر دوں گا، مگر بات تو بتا دو۔ اور جواب میں رشیدہ نے جب سونے کے بارے میں ساری تفصیل بتائی تو خیر محمد سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا جب انسان کسی کے بارے میں دل میں کوئی بات ٹھان لیتا ہے تو پھر اسے یہ سب کچھ نظر آتا ہے جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہے تمہارے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، دیکھو خیر محمد میں نے بہت خدمت کی ہے تمہاری، میری جان اس طرح مت لو، مجھے معاف کر دو۔ ٹھیک ہے مجبوری ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میرے مولا مجھے معاف کر دینا، تو نے ایک چھوٹا سا فرض میرے سپرد کیا جسے میں پورا نہیں کر سکا، مگر اس میں میرا قصور نہیں ہے، تو نے مجھے اس کا بھرپور صلہ بھی دیا، اب کیا کروں؟ یہ عورت نہیں مان رہی۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو رشیدہ بیگم، کل میں شہر جا کر اسے کسی یتیم خانے میں داخل کرا دوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ خیر محمد میں جانتی ہوں اگر میں یہاں سے میکے چلی گئی تو ان بچیوں کا کون پرسانے حال ہوگا، پھر جو کچھ پڑے گی ان پر پڑے گی، اس کے چلے جانے کے بعد بھی پڑے گی، خیر محمد نے کہا۔ میں کیا کہوں؟ رشیدہ کراہتی ہوئی بولی۔ لڑکیوں نے رونا پٹنا شروع کر دیا تھا۔ خیر محمد تھوڑی دیر تک انہیں برداشت کرتا رہا، پھر اس نے انہیں ڈانٹا۔ اپنا گھر بگاڑ لوں کیا؟ تم لوگوں نے ری ری پی پی لگا رکھی ہے، چلو جا کے آرام کرو۔ لڑکیاں کونے خدروں میں گھس گئی تھیں، پچھلی رات تو ویسے ہی جاگتے گزری تھی، یہ رات بھی اسی طرح گزری۔ رات بھر وہ سونی کے پاس بیٹھی رہیں، وہ مزے کی نیند سو رہی تھی، بارہا وہ سوتے میں مسکرائی بھی تھی اور لڑکیاں آنسو بہاتی رہی تھیں۔ دوسرے دن انہیں ان سے رخصت ہو جانا تھا۔ محمود علی کی کہانی بہت دلچسپ تھی۔ ماں باپ بچپن میں ہی مر چکے تھے، وسیع و عریض خاندان تھا، لیکن نفسا نفسی کے اس دور میں خاندان والے کب کسی کا ساتھ دیتے ہیں؟ محمود علی نے زمانے کی ٹھوکروں میں پرورش پائی تھی، اور اگر زمانے کی گردشوں کو برداشت کر کے کوئی شخص اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ قسمت کی دیوی نے اس کا ساتھ دیا۔ ویسے ایم ایس سی کرتے ہوئے دانتوں پسینے آ گئے تھے، محنت مزدوری کر کے تعلیم حاصل کی تھی، اس کے بعد نوکری کی تلاش۔ خاندان میں سبھی تھے، پھوپھیاں، چچا، تایا، ماموں، ممانی، لیکن بھلا ایک ایسے شخص پر بھی کوئی توجہ دی جا سکتی ہے جس کا کوئی مستقبل نہ ہو؟ بہرحال تعلیم کے بعد ملازمت کی کوشش اور شدید ترین کاوشوں کے بعد اس کوشش میں ناکامی، لیکن محمود علی کے اندر ایک عزم تھا اور آخر کار زمانے کو اس عزم کے سامنے جھکنا ہی پڑا۔ محمود علی کوشش کر کے ملک سے باہر نکلے اور یہیں سے اس مثال کا آغاز ہو گیا کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ پانی کے جہاز میں انہیں ظفر صاحب ملے تھے، ایک عمر رسیدہ بزرگ جو کینیا جا رہے تھے، وہیں ان کا کاروبار تھا، بیمار آدمی تھے، ایک بیٹی کے باپ، ساری ذمہ داریاں بیٹی ہی کے لیے سنبھال رکھی تھیں۔ جہاز میں سخت طبیعت خراب ہو گئی اور اتفاق سے محمود علی ان تک پہنچ گئے۔ بس انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ظفر کی تیمارداری اور خدمت کی کہ وہ ان پر لٹو ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی ذمہ داری پر محمود علی کو کینیا لے گئے، اور پھر انہوں نے محمود علی کو اپنے ساتھ اپنے کاروبار میں شریک کر لیا۔ ظفر کی انتہائی شریف النفس بیٹی ذکیہ محمود علی کی شریک حیات بن گئی، اور محمود علی کی تقدیر کے ستارے روشن ہو گئے، اور کینیا میں محمود علی بڑی حیثیت اختیار کرتے چلے گئے۔ وہ ایتھوپیا، سوڈان، یوگنڈا اور تنزانیہ میں کاروبار کرتے تھے، نیروبی میں رہائش اختیار کی تھی۔ بہرحال یوں تقدیر کے اس کھیل کا آغاز ہوا۔ اپنا وطن ہمیشہ ہی یاد آتا رہتا تھا، اہل وطن گو بے وفا تھے،
کبھی کسی نے محمود علی کو قابل اعتنا نہیں سمجھا تھا، لیکن محمود علی کے دل میں سبھی کے لیے پیار تھا۔ پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ظفر دنیا سے صدار گئے۔ سسر سے باپ جیسی محبت ملی تھی۔ ان کی موت کے بعد محمود علی کا دل وہاں نہ لگا۔ ذکیہ بیگم بھی باپ کے بغیر وہاں رہنے پر تیار نہیں تھیں، چنانچہ آہستہ آہستہ اثاثے وطن منتقل کیے جو بہت بڑے تھے۔ وطن میں موجود بینکوں نے ان کی زبردست پذیرائی کی، حکومت نے بھی ساتھ دیا، یہاں تک کہ محمود علی نے اپنی ایک شاندار حویلی اپنے آبائی علاقے میں تعمیر کرائی۔ قدیم و جدید طرز کی اس حویلی میں درجنوں خاندانوں کی رہائش کا انتظام کیا گیا۔ محمود علی اس سلسلے میں ایک مثال قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ اہل خاندان جنہوں نے انہیں کبھی اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ چائے کی ایک پیالی کے لیے ہی پوچھ لیں، محمود علی کے لیے اب بھی بڑی حیثیت رکھتے تھے۔ کسی کو انہوں نے وطن آنے کی خبر نہیں دی تھی۔ پھر جب یہاں سارے کام مکمل ہو گئے تو وہ وطن منتقل ہو گئے۔ دولت کے اس ریل پیل میں یہی طے کیا گیا کہ فی الحال آرام کے کچھ سال گزاریں گے اور اس کے بعد کوئی مشغلہ تلاش کریں گے۔ اتنا کچھ تھا کہ نسلیں کھا سکتی تھیں، مگر ایک کمی ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی، یعنی نسلوں کے آگے چلنے کا کوئی انتظام نہیں ہوا تھا۔ شادی کو 12 سال گزر چکے تھے، اولاد نہیں ہوئی تھی، اور اس سلسلے میں دونوں کے دلوں میں یہ احساس تھا، بلکہ 1-2 بار نیروبی میں بھی یہ بات ہوئی کہ کسی بچے کو گود لے لیا جائے، لیکن افریقہ میں ظاہر ہے افریقی بچے ہی دستیاب ہو سکتے تھے جن کی وہاں کوئی کمی نہیں تھی۔ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں تھے، لیکن بس دل نہ چاہا، ایک اجنبیت تا زندگی برداشت کرنا پڑتی۔ چنانچہ جب وطن آنے کا فیصلہ کیا تو یہی سوچا کہ یہ کام وطن میں ہی کیا جائے گا۔ وطن منتقل ہونے کے بعد رشتہ داروں سے رابطے ہوئے، اور جب رشتہ داروں نے ان کی شان و شوکت دیکھی تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ پھر جراتیں کی گئیں اور محمود علی سے امداد مانگی گئی۔ محمود علی نے تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اہل خاندان کو اپنے قریب لائیں گے۔ وہ جو غربت اور بے کسی کی وجہ سے محمود علی کو رشتہ دار ماننے سے ہی منکر تھے، فوراً ہی دوڑ پڑے، اور محمود علی کی اس عالیشان حویلی میں کئی خاندان آباد ہو گئے۔ ماموں، پھپھی، چچا، تایا، ان سب نے حویلی میں بسیرا کر لیا۔ جو اپنا کاروبار کرتے تھے انہیں اجازت تھی کہ اپنا کاروبار کریں۔ اس کاروبار میں اضافے کے لیے اگر کچھ رقم درکار ہو تو بے شک لے لی جائے، لیکن قرض کے طور پر۔ محمود علی جانتے تھے کہ اگر انہوں نے زیادہ مراعات دی تو خود ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، حویلی میں رہنے والوں کے لیے باقی ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی گئی تھیں۔ بہتی گنگا تھی، سب ہاتھ دھو رہے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن میں آپس میں مقابلے بازی چل رہی تھی کہ کون محمود علی کی زیادہ قربت حاصل کر سکتا ہے۔ ماموں نذیر حسین نے ایک دن اپنی بیگم سے کہا، سنتی ہو رقیہ، ایک بات پر تم نے غور نہیں کیا؟ کیا؟ رقیہ بیگم بولی، کیا ان لوگوں کے دلوں میں اولاد کی خواہش نہیں ہوگی؟ اگر ہے بھی تو بڑے سادے لوگ ہیں، کبھی اظہار نہیں کیا کسی پر۔ ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، اگر تم اس سلسلے میں ساتھ دو تو ہاں کہو، کیوں نہ محمود علی کی دوسری شادی کرا دی جائے؟ لو، کیا یہ ہمارے ہاتھ کی بات ہے؟ ارے بے وقوف، ہاتھ کی کوئی بات نہیں ہوتی، انسان کو آگے بڑھ کر کوشش کرنا پڑتی ہے۔ کیسی کوشش اور کیسے کرو گے؟ اپنی صوفیہ کے لیے کیوں نہ کوشش کی جائے؟ ماموں نذیر حسین نے کہا، اور رقیہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے شہسوار کو آگے بڑھایا جائے۔ صوفیہ کوشش کرے گی کہ جس طرح بھی بن پڑے محمود علی اس کے شکنجے میں آ جائیں اور صوفیہ ان پر قبضہ جما لے۔ پھر بھلا ذکیہ بیگم کو طلاق دلوانا کون سا مشکل کام رہ جائے گا؟ ذکیہ بیگم کو طلاق، صوفیہ کا محمود علی سے نکاح، اور اس کے بعد سمجھ لو کہ حویلی ہماری ملکیت، جسے چاہیں گے رکھیں گے، جسے چاہیں گے نکال دیں گے۔ رقیہ، میرے منہ میں پانی بھر آتا ہے جب میں محمود علی کی دولت کا جائزہ لیتا ہوں۔ محمود علی امیر ترین لوگوں میں سے ہے۔ رقیہ بیگم گہری سوچ میں ڈوب گئیں، پھر بولی، کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا یہ؟ آسان کام ہو بھی سکتا ہے، ہم جس طرح بھی بن پڑے گا یہ کام کریں گے۔ پیر و فقیروں کی مدد لی جائے گی اور جس طرح بھی بن پڑے گا ہم محمود علی پر قابو پا لیں گے۔ دیکھ لو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، آرام سے یہاں زندگی گزار تو رہے ہیں، صوفیہ کی بھی کہیں نہ کہیں شادی ہو ہی جائے گی۔ یہاں جو رشتے آئیں گے وہ اسی خیال کے تحت آئیں گے کہ صوفیہ بہرحال محمود علی کی رشتہ دار ہے۔ میری بات سمجھ نہیں رہی ہو تم؟ صوفیہ کا مستقبل محفوظ اور ہماری 5 انگلیاں بھی گھی میں۔ مجھے یہ جوڑ توڑ تو نہیں آتے، تم جس طرح چاہے کرو۔ تم میرا ساتھ تو دو گی نا؟ اب ظاہر ہے میں صوفیہ سے یہ بات تو کہہ نہیں سکتا، باپ ہوں اس کا، لیکن تم اسے پوری طرح سمجھا سکتی ہو۔ ماں نے اسے سمجھایا، صوفیہ تو نے کبھی آئینے میں غور سے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ کیوں اماں، بہت بدصورت ہوں کیا؟ پاگل، چندے آفتاب چندے مہتاب ہے تو، بدصورتی کی کیا بات کرتی ہے؟ مگر تیری اس خوبصورتی کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے خود کبھی کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ لو اماں، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کیا کوشش کروں؟ اور کیسی کوشش؟ مجھے کچھ سمجھاؤ تو صحیح۔ دیکھو صوفیہ، بات بری نہیں ہے، ماں باپ کے دل کو تو جانتی نہیں۔
ماں باپ یہی سوچتے ہیں کہ بیٹی راج کرے، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن بچوں کو بھی تعاون کرنا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ کیا تعاون کروں؟ میرے دل میں محمود علی کا خیال بار بار آتا ہے۔ بے اولاد ہیں، ذکیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس تجھے ذکیہ کو شکست دینی ہے۔ محمود علی کی خدمت کر، ان کا دل ہاتھ میں لے، یہاں تک کہ تو ان کے دل میں اتر جائے۔ اس کے بعد بھلا کیا مشکل ہوگا کہ تو ذکیہ کی جگہ لے لے۔ صوفیہ حیرت زدہ سی رہ گئی تھی، بہت دیر تک سوچتی رہی۔ محمود علی ویسے بھی خوبصورت اور وجیح آدمی تھے، مگر اس انداز میں صوفیہ نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اب جو ماں کی طرف سے اجازت ملی تو خود اس کے دل میں بھی پھول سے کھل گئے، اور اس کے بعد اس نے کوششیں شروع کر دیں۔ زیادہ سے زیادہ محمود علی کے سامنے رہنے لگی، ان کے ہر کام کو اس طرح بھاگ بھاگ کر کرتی تھی کہ آخرکار محمود علی متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کئی بار انہوں نے صوفیہ سے کہا، ارے نہیں صوفیہ، گھر میں اتنے ملازم ہیں، تم میرے کپڑے خاص طور سے استری کیوں کرتی ہو؟ یہ کام تو میں ذکیہ سے بھی نہیں کرواتا، تم اتنی تکلیف نہ کیا کرو، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ اگر کوئی دل سے کچھ کرے تو کم از کم اس کی پذیرائی تو کرنی چاہیے۔ میں کسی کے کہنے سے تو نہیں کرتی، بس میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہوں۔ تمہارا بے حد شکریہ، محمود علی نے سادہ دلی سے کہا۔ صوفیہ کی بات کو وہ سمجھ نہیں پائے تھے، البتہ ایک رات بیٹھے بیٹھے انہوں نے ذکیہ سے کہا، ذکیہ ایک خیال میرے ذہن میں آتا ہے، کیا ہم کینیا میں کتنی بار اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں کہ کسی بچے کو گود لے لیں، لیکن وہاں زیادہ تر مقامی بچے ملتے تھے، لیکن یہاں بے شمار ایسے یتیم خانے ہیں جہاں سے بچے حاصل کیے جا سکتے ہیں، یہ کام بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ ذکیہ سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، کر لیں، اب میں بھی تیار ہوں۔ یہاں تو بہت لوگ ایسے مل جائیں گے جو ہماری مدد کریں، بچے کی پرورش میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہاں کیوں نہیں، تو پھر کر لیں، میں بھی اب دل سے تیار ہو گئی ہوں، ذکیہ نے کہا۔ محمود علی نے معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں۔ بڑا آسان کام تھا، دولت سے جانے کیا کیا کام ہو جاتے ہیں، یہ تو بڑی معمولی سی بات تھی۔ چنانچہ ان کے ایک کارکن نے انہیں بتایا کہ یتیم خانہ تھوڑے ہی فاصلے پر ہے اور وہاں بات کی جا سکتی ہے۔ محمود علی اپنے اس آدمی کے ساتھ چل پڑے، ذکیہ بیگم بھی ساتھ تھیں، اپنی پسند کا بچہ لینا چاہتی تھیں۔ راستے میں وہ شخص جو انہیں گائیڈ کر رہا تھا ان سے باتیں کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، یتیم خانے کی منتظم کو تھوڑی سی رقم ادا کرنی ہوگی، 1-2 فارم بھرنے ہوتے ہیں، بس اس کے بعد اور کچھ نہیں۔ وہ لوگ یتیم خانے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ابھی وہ منتظم کے پاس ہی پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو انتہائی خوبصورت بچی کو کانٹے سے لگائے اندر داخل ہوا تھا۔ منتظم اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ یہ لوگ انتظار کرنے بیٹھ گئے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر یتیم خانے کے ایک کارکن سے پوچھا، میں اس بچی کو یتیم خانے میں داخل کرانا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہاں سے ملی تمہیں یہ بچی؟ کون ہے؟ اس کے ماں باپ کا کوئی پتہ ٹھکانہ ہے؟ بہت دن ہوئے، ایک دفعہ میں پرلی بستی سے گزر رہا تھا، یہ مجھے مسجد کی سیڑھیوں پر نظر آئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھ گچھ کی، کوئی بھی اس کا والی وارث نہیں تھا۔ میں اسے اپنے گھر اٹھا لایا، مگر مجھے پتہ چل گیا کہ میں اس کی صحیح پرورش نہیں کر سکتا، اس لیے میں اسے یتیم خانے میں داخل کرانے لایا ہوں۔ یہ الفاظ محمود علی نے بھی سنے اور ذکیہ بیگم نے بھی۔ محمود علی فوراً اس شخص کے پاس پہنچ گئے۔ کیا نام ہے تمہارا بھائی؟ جی میرا خیر محمد ہے۔ خیر محمد، ذرا دکھاؤ تو اس بچی کو، محمود علی نے کہا، اور خیر محمد نے بچی ان کے سامنے کر دی۔ ذکیہ بیگم بچی کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گئیں، کہنے لگیں، خیر محمد بھائی، تم اسے یتیم خانے میں داخل مت کراؤ، ہم اس کی پرورش کریں گے، اسے ہمیں دے دو۔ آپ لے لیجئے بیگم صاحب، مجھے تو اسے کسی کے حوالے کرنا ہی تھا۔ آؤ پھر باہر آؤ، یہاں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یتیم خانے کے کارکن کو کچھ رقم پیش کر کے یہ لوگ باہر نکل آئے اور پھر محمود علی خیر محمد کو لے کر اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھو خیر محمد، ہم لوگ بے اولاد ہیں، یتیم خانے میں ہم اسی لیے آئے تھے کہ کوئی بچہ حاصل کر لیں، تم اس بچی کو ہمیں دے دو تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ صاحب جی، یہ اب آپ کی ہوئی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے والی وارث کا کوئی پتہ نہیں، آپ اسے پالیں جی، بڑی پیاری بچی ہے، خدا قسم میں بھی مجبوری کے عالم میں دے رہا ہوں اسے، ورنہ میرا دل خود اس سے مل گیا ہے۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعی بچی بہت پیاری ہے۔ خیر محمد، تم نے اتنے دن اسے اپنے ساتھ رکھا ہے، تم اس پر خرچ کرتے رہے ہوگے، ہم تمہاری ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نا جی نا، اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اور پھر ایمان کی بات بتائیں آپ کو، جب سے یہ بچی ہمارے پاس آئی ہماری تو تقدیر ہی بدل گئی، بڑی خوش نصیب ہے یہ۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے صاحب جی، بس آپ اسے لے لیں اور ہمیں اجازت دیں۔ ہم تو آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ اسے کہاں لے جا رہے ہیں، ورنہ پھر دل موم پڑ جائے گا اور ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تم نے میری بڑی مشکل حل کر دی خیر محمد، رشتہ دار کھوج میں پڑ جاتے، کہاں سے آئی ہے، ذات پات کیا ہے، ماں باپ کون ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس بارے میں کوئی کھوج کرتا ہوا تم تک پہنچے۔
چنانچہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، نہ مجھے تم اپنے بارے میں بتاؤ، اور بے فکر رہو کہ بچی شہزادیوں کی طرح میرے پاس پروان چڑھے گی۔ اللہ حافظ جی، خیر محمد نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڈے ہوئے تھے۔ وہ سر جھکا کر واپس چل پڑا۔ ذکیہ بیگم نے بچی کو سینے سے لگایا تھا۔ بچی کے ننھے ننھے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ رچی ہوئی تھی۔ بس ایک بار اس نے آنکھیں کھول کر ذکیہ بیگم کو دیکھا تھا، جیسے ان کو پہچان رہی ہو، اور اس کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔